बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सबा, अरे सबा, कहाँ हो तुम? जाकिर गाड़ी का हॉर्न बजाते हुए सबा तेज कदमों से घर से बाहर आई। चलो चलें, जाकिर ने हंसते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। गाड़ी चलने लग पड़ी, लेकिन करीब 10 मिनट तक चलने के बाद वो एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। अरे, ये क्या? अभी तो बिल्कुल ठीक थी गाड़ी, ये अचानक इसे क्या? चलो देखता हूँ, जाकिर ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा। बाहर बहुत धूप थी, लेकिन जाकिर की गाड़ी से पांव बाहर रखने की देर थी कि कुछ ऐसा हुआ जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते थे। कुछ ऐसा जिसने हमारी जिंदगी बदल डाली। कुछ बहुत अलग, बहुत डरावना। शायद कोई। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम सबा है और मेरी छोटी बहन माहम। हम अपने माँ बाप की 2 ही बेटियां हैं और हमारे अब्बू का काफी अच्छा बिजनेस है। लेकिन हम, यानी बहनें और अम्मी, दादी के पास रहते हैं। जब भी उनसे कहा कि अब्बू के पास चलते हैं, वो कहती थी कि इस घर से उनका जनाजा ही जाएगा। बात अगर की जाए मेरी कहानी की, तो बात उस वक्त की है जब मैं 2 साल की थी और माहम 3 माह की। एक दिन मैं हस्बे मामूल माहम के साथ लेटकर दूध पी रही थी कि अचानक मैं बेहोश हो गई और जब अम्मी कमरे में आई तो मुझे कमरे में ना पाकर चिल्ला उठी और अम्मी की चीख सुनकर अब्बू भी कमरे में आए। अब्बू भी बहुत परेशान हो गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन सारे गांव वाले हैरान थे कि अभी तक इन वालिदैन ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई। अब्बू ने सबको यही कहा कि अगर अगवा का केस होता तो मैं रिपोर्ट करवाता, लेकिन अभी तक तावान की कोई कॉल नहीं आई। इतने में अम्मी बोल पड़ी कि अब हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना होगा। हाँ अस्मा, अब कुछ करना तो होगा, अब्बू ने सर हिलाते हुए बोला। पास खड़ी मेरी चाची ये सुनकर हैरान थी। मेरी दादी कमरे के दरवाजे के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी और बहुत गुमसुम थी। चच्ची उनके पास गई और बोली कि अम्मी जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? किसने सबा को अगवा किया? और भाईजान पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करवाते? सबा अगवा नहीं हुई, दादी ने ऐसे कहा जैसे उन्हें सब मालूम है। तो फिर आखिर आखिर है क्या ये सब? सबा कहाँ गई? अगर तुम सब सच जानना चाहती हो तो सुनो। सबा के दादा एक कातिल थे और कातिल भी किसी इंसान के नहीं बल्कि एक जिन खानदान के। चच्ची का मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाहती हूँ, मगर बोल न सकी। दादी ने अपनी बात वहीं से जारी की और बोली, जब वो हमने ये हवेली खरीदी थी तो ये बिल्कुल खंडर थी और यहाँ आसेब का साया था। पहले हमें इस बात का पता नहीं था। अगर पता होता तो इस हवेली को खरीदने के बारे में सोचते भी ना, क्योंकि उस वक्त सलमान और तुम्हारा शौहर कामरान दोनों छोटे थे। लेकिन जब पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम इसकी तामीर पर काफी खर्चा कर चुके थे। तुम्हारे ससुर उस वक्त बहुत मायूस हो चुके थे। दादी के लहजे में कुछ गम नजर आया। दादी ने एक ठंडी आह भरते हुए अपनी बात वहीं से जारी की और बोली, उन्होंने फिर ये फैसला कर लिया कि इस घर को दोबारा तामीर करने में उनकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी और हक हलाल की कमाई लगी है और इन आसेबों से वो डरेंगे नहीं, बल्कि इनसे अपना हक लेंगे। इसलिए उन्होंने एक पीर साहब से राब्ता किया और उन तीनों में से 2 को मार दिया और उनका बच्चा वहां से निकल गया। लेकिन जाते हुए उसने कहा कि वो एक दिन बदला जरूर लेगा। फिर 2 साल तक हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजरती रही, मगर एक दिन अचानक रात के वक्त हमारे कमरे में दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने कहा, जाबिर साहब, जाबिर साहब, उठे देखे जरा, दरवाजे पर कौन है? लेकिन वो ना उठे और ना बोले कि देखो मैं सो रहा हूं। मैं उठी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कमरे का दरवाजा नहीं बल्कि बाहर का सदर दरवाजा दस्तक हो रहा है।
میں نے کہا جا کے دیکھو تو یہ کون ہے اور چوکیدار کہاں ہے؟ جب میں باہر گئی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا اور چوکیدار موجود تھا۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ باہر کون آیا تھا، تو وہ بولا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ میں واپس کمرے کی طرف گئی، لیکن جب کمرے کی طرف گئی تو میری ہوائیاں اڑ گئی۔ میرے سامنے جو منظر تھا وہ بتانا ناممکن ہے۔ میرے سامنے میرے شوہر ہوا میں لٹکے ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ اتنے میں خوفناک آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ آواز تھی کہ میں نے کہا تھا نا کہ بدلہ لینے آؤں گا اور آج وہ بدلہ پورا ہو جائے گا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ مجھے چکر آنا شروع ہو گئے، لیکن میں نے خود کو روکا اور سنبھال لیا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ وہی جن ہے جو اپنے والدین کی موت کے بعد بھاگ نکلا تھا، اور میں یہ بات بھی محسوس کر سکتی تھی کہ اب ان کے بعد میری باری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، اور یہ بات سننے کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گئی۔ اوہ اچھا، چچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں کمرے سے ایک اونچی چیخ کی آواز آئی۔ یہ آواز میری امی کی تھی۔ سارے لوگ کمرے میں آ گئے۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر کوئی دنگ رہ جاتا، کیونکہ امی کے ہاتھ میں تھی۔ ارے صبا مل گئی! سب کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، لیکن سوال ابھی بھی وہی تھا کہ صبا گئی کہاں تھی اور کون لے کر گیا؟ آخر وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ بے شک کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن صبا کے گھر والوں کو سب پتا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہمارا خاندان برباد ہو گیا۔ 2 ہفتوں بعد میرے چچا چچی دونوں ڈوب کر مر گئے اور ان کی لاش بہت خراب ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد پھپھو کا پاؤں پھسلا اور ان کے سر پر گہرا زخم آیا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ 2-3 مہینوں بعد دادی کو بھی فالج ہو گیا۔ پھر میرے ابو نے ایک پیر صاحب سے دم کروایا گھر پر، اور اس دن سے ہم سب سکون میں تھے۔ لیکن آج پیر صاحب کا چوتھے کا ختم تھا۔ ہاں، وہ فوت ہو گئے تھے، اور میں اپنے منگیتر کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نکلی تھی، اور ہماری گاڑی انہی پیر صاحب کے دربار کے سامنے سے گزر رہی تھی، تو میں نے کہا کہیں نہ دعا مانگ آؤں۔ وہاں سے نکلی، لیکن 10 منٹ بعد ہماری گاڑی بند ہو گئی۔ ذاکر دیکھنے کے لیے گیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ باہر نکلتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پاس درختوں کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ اس کا دھیان فوراً درختوں کی طرف گیا، لیکن اس نے آنکھوں کا دھوکہ سمجھ کر چھوڑ دیا اور گاڑی کا بونٹ کھول کر دیکھنے لگا۔ تبھی اسے پھر محسوس ہوا کہ درختوں کے پیچھے کوئی ہے۔ اس بار اسے پتوں کے ہلنے کی آواز بھی آئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک بار دیکھنا تو چاہیے۔ اس نے گاڑی کا بونٹ کھلا چھوڑ دیا اور درختوں کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید صبا کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس انجان اور سنسان جگہ پر اکیلا جا رہا ہے، لیکن صبا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہ بولی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد جب ذاکر جنگل سے باہر آیا تو دیکھتا ہے کہ صبا گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ذاکر کو دیکھ کر لمبی سانس لیتے ہوئے بولی، شکر ہے تم آ گئے۔ میں گیا کہاں تھا؟ ذاکر نے حیرانی سے پوچھا۔ اب مذاق مت کرو، تمہیں پتا ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ صبا فکریہ انداز میں بولی۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ ذاکر پرسکون لہجے میں بولا۔ پھر ذاکر نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر صبا کے گھر میں الگ ہی مسئلہ بنا ہوا تھا۔ صبا کے ابو نے سارا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا اور بار بار ایک ہی بات بول رہے تھے کہ آخر اس کو فون کیوں بند ہے، اتنی دیر کیوں لگا دی ہے اس نے۔ اسما بیگم، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ کہاں گئے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور صبا ہاتھ میں 2 کپڑوں اور جوتوں کے تھیلے لیے اندر آئی۔ سب لوگ اس کو گھورنے لگے۔ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ اتنے میں صبا کی امی تیزی سے صبا کی طرف بڑھی اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔
کہاں تھی تم؟ اور تمہارا فون کیوں بند آ رہا تھا؟ امی، آپ کو تو پتا ہے کہ شہر کتنا دور ہے، اور اوپر سے ہماری گاڑی بھی خراب ہو گئی تھی، اور آپ لوگ مجھ ہی پر غصہ کر رہے ہیں، صبا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ نہیں صبا بیٹا، میں تمہاری فکر کر رہی تھی، دیکھا نہیں تمہیں تھوڑی دیر کیا ہو گئی، ہم سب کتنے پریشان ہو گئے۔ صبا کی دادی نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ارے اندر آؤ نا، باہر کیا کر رہے ہو؟ ذاکر، اسما نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دادی بھی بولی کہ اندر آ جاؤ، مگر کوئی اندر ہی نہیں آ رہا تھا۔ سلمان صاحب دروازے سے باہر گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دم چونک پڑے۔ وہ باہر کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے کیونکہ باہر کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ اندر آ کے بتایا تو اندر بھی سب چونک پڑے۔ ایسا ناممکن ہے، اسما نے باہر کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ ایسا کہنے کے بعد وہ باہر چلی گئی اور جب اندر آئی تو پریشان ہوئی۔ آپی، کہیں تمہارا یہ والا منگیتر بھی؟ ماہم نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ یہ سن کر ابو غصہ ہوئے اور کمرے میں چلے گئے۔ امی بھی ان کے ساتھ گئی۔ صبا کی کوئی کال آئی اور وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے ماہم نے دادی سے پوچھا، دادی، یہ آپی کے منگیتر کیوں مر جاتے ہیں؟ بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ صبا بہت چھوٹی تھی تب یہ واقعہ ہوا۔ صبا کھیل رہی تھی باہر بچوں کے ساتھ کہ وہ ایک پرانے سے کھنڈر میں چلی گئی۔ وہاں ایک جن اس پر عاشق ہو گیا اور اسی لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا، اسی لیے آپی کی شادی جس سے بھی طے ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ذاکر بھائی کا وقت بھی قریب ہے، ماہم پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ اس کی موت کا سفر شروع ہو چکا ہے، دادی نے مشکوک انداز میں کہا۔ دادی، بس اب بہت باتیں ہو گئی، چلو مجھے کمرے میں لے کے جاؤ، دادی نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، اور ماہم اس کی ویل چیئر کو دھکا لگاتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں صبا اکیلی لیٹی ہوئی تھی اور کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ، جو کہ اندر سے لاک تھا، کھل گیا۔ صبا چونک پڑی اور بیٹھ گئی۔ کمرے میں صرف سائڈ لیمپ کی روشنی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ صبا کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی تو ہے جو اس کا پیچھا کرتے کرتے گھر تک آ گیا۔ اسے فوراً لائٹ آن کی اور لائٹ آن کرتے ہی کیا دیکھتی ہے کہ دروازے پر کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے واپس لائٹ کے بٹن کی طرف بڑھی اور اس نے دروازے کو گھورنا شروع کر دیا۔ تبھی اچانک دروازے سے کھلنے کی آواز آئی اور لائٹ بند ہو گئی۔ وہ ڈر گئی اور بولی، کون ہے وہاں، کون ہے؟ تبھی اچانک اس کے کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا اور وہ اسی لمحے دروازے کی طرف بڑھی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بچاؤ، بچاؤ، کوئی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ شش، رو مت، رونے کا کوئی فائدہ نہیں، تمہاری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ ایک کونے سے آواز آئی۔ صبا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کمرے میں موجود اس جن نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، کیوں معافی کیوں مانگ رہی ہو؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ صبا نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ اس جن نے کہا، قصور تمہارا نہیں ہے، لیکن وجہ تم ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں تم پر عاشق ہوں، اور اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہاری جان اس جن سے تو کیا، اس کے پورے قبیلے سے چھڑوا سکتا ہوں۔ اور رہی بات، تمہارا پورا گھر جانتا ہے، لیکن تم ہو کہ مان ہی نہیں رہی ہو۔ میں نے تمہارے بچپن میں تمہیں دیکھا تھا اور اپنا بچپن تمہاری محبت میں ضائع کر دیا۔ مجھے جواب چاہیے کہ تم شادی کرو گی یا نہیں، اور کوشش کرنا کہ جواب ہاں میں ہو۔ پھر ایک دم سے کمرہ دوبارہ روشن ہو گیا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور بستر پر لیٹ گئی۔ صبح کا وقت تھا، چھٹی کا دن تھا، سب لوگ ناشتے کی میز پر کھانا کھا رہے تھے۔ فون کی گھنٹی بجی۔ سلمان نے اٹھ کر فون اٹھایا
تو فون کٹ گیا۔ اس نے دوبارہ فون کیا مگر کال نہ مل سکی۔ اس نے فون رکھا اور پلٹ گیا اور میز کی طرف جانے لگا کہ اچانک فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ سلمان واپس مڑا اور فون اٹھایا۔ دوسری طرف ذاکر کا چچا بول رہا تھا جو باہر کے ملک میں رہتا تھا اور 4 دن بعد اس نے واپس جانا تھا۔ سلمان بھائی، ایک بری خبر ہے۔ کیسی بری خبر؟ نہ سلام نہ دعا، کیا ہو گیا؟ سلمان نے پریشانی سے پوچھا۔ سلمان بھائی، بھابھی اور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یا اللہ، خیر؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ سلمان نے چونک کر پوچھا۔ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ذاکر کے چچا نے روتے ہوئے کہا۔ سلمان نے فون رکھ دیا۔ اسما نے پوچھا، کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ ذاکر کے چچا نے بتایا کہ ذاکر کے امی ابو کی موت ہو گئی ہے۔ صبا اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، کیا؟ کچھ دن بعد ذاکر کے گھر کے ڈرائنگ روم میں صبا کے سارے گھر والے اور ذاکر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں وکیل صاحب آئے اور بولے کہ بیٹا تم سے جائیداد کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ وکیل صاحب بیٹھیے ذاکر سے باتیں کر رہے تھے، لیکن صبا کب سے دیکھ رہی تھی کہ وہ نہ کسی بات کا ڈھنگ سے جواب دے رہا تھا نہ ہی دھیان دے رہا تھا۔ صبا دیکھ رہی تھی کہ وہ بات پر بات غصہ کر رہا ہے۔ وہ ایسا دکھا رہا تھا جیسے وہ سب جانتا ہے، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس کو اس کی ہی چیزوں سے کیسے لا علمی ہو سکتی ہے۔ پھر صبا کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس کا بات کرنے کا انداز بالکل وہی ہے جو اس دن گاڑی میں تھا، لیکن گاڑی خراب ہونے سے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن کیا ہوا تھا اس وقت کہ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ جنگل میں بھی تو گیا تھا نا۔ اب اس کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سب لوگ کمرے میں تھے اور ذاکر پانی پینے کے لیے باورچی خانے گیا، لیکن جب وہ مڑا تو ایک دم ڈر گیا اور پیچھے کی طرف چلنے لگا۔ مجھے مت مارو، میں تمہارا منگیتر ہوں۔ صبا مجھے مت مارو۔ نہیں، اگر تم سب سچ بتا دو گے تو میں تمہیں جانے دوں گی۔ صبا نے اس کی طرف چھری کو بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیسا سچ؟ بولو، کیا پوچھنا ہے تم کو؟ ذاکر ڈرتے ہوئے بولا۔ تو بتاؤ، کون ہو تم اور ذاکر کہاں ہے؟ صبا نے غصے میں کہا۔ ذاکر نے زوردار قہقہ لگایا اور بولا، کمال ہے، بہت کمال۔ تمہیں پتہ لگ گیا کہ میں کون ہوں؟ مجھے تو اسی دن شک ہو گیا تھا جس دن گاڑی خراب ہوئی تھی۔ بتاؤ، ذاکر کہاں ہے؟ صبا غصے میں بولی۔ جن بولا، تم ذاکر کو دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھو۔ پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا اور کہا، اس کے اندر دیکھو، اور کچھ پڑھنے لگا اور پانی میں ذاکر نظر آنے لگا۔ وہ ایک جنگل میں مردہ حالت میں تھا اور جانور اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ صبا نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں جو اس رات تمہیں شادی کا بولنے آیا تھا، اور میرا نام مکلات ہے، اور میں ہی جو تم لوگوں کا پیچھا ان جنوں کے وارثوں سے چھڑا سکتا ہوں جن کو تمہارے دادا نے قتل کیا تھا۔ میں کیوں تم سے شادی کروں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ مڑی اور چل پڑی۔ پیچھے سے آواز آئی کہ کسی کو بھی بتانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ صبا نے بات سنی اور چلی گئی۔ رات کے وقت صبا کے کمرے میں موم بتیوں کی وجہ سے روشنی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف موم بتیاں تھیں اور وہ کچھ منتر پڑھ رہی تھی کہ اچانک کمرے میں ان کی نوکرانی آ گئی۔ صبا کو دیکھ کر بولی کہ صبا بی بی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ صبا نے دور سے اشارہ کیا اس کے گلے کی طرف تو اس کا گلا دبنے لگا اور کچھ وقت بعد وہ مر گئی۔ اس کے منہ سے صبا بی بی کی آوازیں مرتے دم تک نکلتی رہیں اور پھر وہ نیچے گر گئی۔ میں صبا نہیں، میں سرپال ہوں، جنہوں کے قبیلے سپیا کا سرپنچ کی بیٹی، اور تمہارے مالکوں نے میرے چچا ان کے گھر والوں کا قتل کیا تھا، اور اب وقت آ گیا ہے بدلے کا، جس کی شروعات تم سے ہو گئی ہے اور سب سے آخر میں مرے گی صبا۔ اتنے میں اس کا اپنے والد سے رابطہ جڑ گیا اور اس نے اپنے والد کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ نے بس صبا کو زندہ رکھنا ہے، تبھی ہم وہ کتاب حاصل کر سکیں گے۔ یہ کہہ کر ان کا رابطہ کٹ گیا اور وہ سب کچھ سمیٹنے لگی کہ اتنے میں اس کی نظر شیشے پر پڑی جس میں مکلات کا عکس نظر آ رہا تھا۔
مکلات تم پھر آ گئے؟ سرپال بولی۔ ہاں میں پھر آ گیا بی بی سرپال، اس نے کافی سخت لہجے میں کہا۔ اس کے منہ سے سرپال سن کر وہ دنگ رہ گئی اور بولی، تم بھی میری حقیقت جان گئے ہو؟ بولو کہاں ہے صبا؟ بولو۔ وہ اسے گلے سے جگڑتے ہوئے بولا۔ اچھا بتاتی ہوں۔ پھر اس نے آئینے کی طرف اشارہ کیا اور اس میں صبا کا عکس نظر آنے لگا۔ وہ ایک اندھیری جگہ پر تھی اور رو بھی رہی تھی۔ سرپل نے بہت مغرور انداز میں کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ تم سے شادی کر لے تو مجھ سے ایک سودا کر لو۔ بولو۔ اس نے جلدی میں کہا، تمہیں مجھے کتاب املات لا کر دینی ہوگی، بدلے میں تمہیں صبا دوں گی۔ سرپال نے سنجیدگی سے کہا، مجھے منظور ہے، لیکن یہ کتاب ہے کہاں؟ مکلات بولا، یہی تمہارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اگلے دن شور مچ گیا کہ گھوڑوں کے استبل کے پیچھے سے شبنم کی لاش ملی ہے اور اس کا کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ اتنے میں ذاکر بھی آ گیا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سلمان اور اسما اٹھے اور بولے، ہم ذرا پولیس اسٹیشن سے ہو آئے، کیونکہ تمہیں تو پتا ہے کہ قتل کا کیس ہے، اس لیے کچھ کاغذی کارروائی ہوگی، اس میں دیر بھی لگ جائے گی، مگر تم کھانا کھا کر ہی جانا۔ سلمان نے ذاکر کو مخاطب کر کے کہا، شکریہ انکل۔ اس نے آگے سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ جو ہی گھر سے نکلے تو انہوں نے تلاش شروع کی۔ مسلسل 4 گھنٹے ڈھونڈنے ان کو دادا جی کے کمرے سے ہی کتاب ملی اور اس پر بہت گرد جمی ہوئی تھی۔ ان سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ سلمان کتاب سے انجان تھا۔ وہ کتاب لے کر اس نے اپنے بیگ میں ڈال دی اور اسے ایک شربت دیا پینے کے لیے اور کہا، یہ پی لو، تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ وہ شربت پیتے ہی گر گیا اور اس کا جسم اکڑ گیا اور وہ مر گیا۔ سرپال بولی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف اس کتاب کی خاطر میں تمہیں صبا دے دوں گی؟ ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہے لینے کے لیے۔ ابھی ان سے میں وہ سب کچھ لوں گی جو انہوں نے میرا لیا ہے۔ ادھر سے ایک بڑا سا صندوق ڈھونڈا جو کہ تہہ خانے میں موجود تھا اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت لاکٹ نکالا اور چلی گئی۔ جب سلمان اور اسما گھر پر آئے تو ان کو آدھی جن اور آدھی انسان کی لاش ملی۔ وہ اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ اسما پولیس کو کال کرنے لگی تو اس نے روک دیا اور ایک عامل کو بلایا اور اسما سے کہا کہ دیکھ کر آ، باقی گھر والے گھر میں ہیں۔ جب اسما واپس آئی تو اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا کہ اماں جی۔ کیا ہوا اماں جی کو؟ سلمان نے غصے سے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے لیکن صبا نہیں ہے اور کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اسما ہانپتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اوپر کی طرف گئے اور دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور واش روم کا دروازہ کھلا تو وہ منہ دھو رہی تھی۔ سلمان نے اسما کو گھور کر دیکھا اور غصے میں نیچے چلا گیا اور پیر صاحب کا انتظار کرنے لگا۔ جب پیر صاحب آئے تو انہوں نے لاش کو دیکھتے ہی کہا، اسے پانی میں بہا دو۔ ان کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر پر کسی آسیب کا سایہ ہے اور وہ بدلہ لینے چاہتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے ماضی میں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں کی؟ پہلے تو اس نے صاف انکار کیا، لیکن بعد میں اس نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کے والد نے کس طرح اس بنگلے سے تمام جنات کو بھگایا اور کیا کچھ کیا۔ اس کے بعد پیر صاحب نے کہا کہ تم دونوں کو میں ایک دائرے میں رکھوں گا اور عمل کروں گا، اور اس کے بعد پیر صاحب نے عمل شروع کر دیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے سے صبا کے روپ میں سرپال آئے اور وہ اس وقت پیر صاحب کے قابو میں تھی۔ پیر صاحب نے کہا، مجھے بتاؤ کہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا، بدلہ۔ لیکن وہ تو مارا گیا تھا نا؟ سلمان بولا، ہاں، لیکن مجھے بھی بدلہ لینے بغیر چین نہیں مل رہا تھا اور وہ میں لے چکی ہوں۔ سرپال بولی، سب کچھ شروع سے بتاؤ۔ پیر صاحب بولے، میں یہاں ہی پیدا ہوئی تھی اور ہمارے ساتھ میرے ابو، جن کو میں آج تک اپنا چچا سمجھتی رہی، وہ کیونکہ میرے ابو کے بعد میرے چچا نے مجھے ابو بن کر پالا تھا اور میں اپنے چچا کو اپنا ابو ہی مانتی تھی۔ جب یہ لوگ یہاں آئے تو انہوں نے سب کو مار دیا، صرف میں زندہ بچی۔ مجھے بھی آج ہی پتہ چلا کہ میں کون ہوں جب میں نے کتاب املات میں اپنی حقیقت جانی، اور اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ان سب کو مار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ان سب پر حملہ کرنے لگی اور تبھی پیر صاحب نے اس پر منتر پھونکا اور وہ قید ہو گئی۔
لیکن وہ قید ہونے کے بعد بھی ہنستے ہوئے بولی، مجھے تو تم مار دو گے، مگر جو ہی میں مروں گی صبا بھی مر جائے گی۔ اچانک سلمان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ ان سب میں تمہارا ساتھ کس نے دیا؟ تو وہ پھر ہنسی۔ بتاؤ کون تھا وہ؟ سلمان غصے میں بولا۔ وہ تھی تمہاری اماں، یا میں کہوں کہ شکرام ڈائن۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں میاں بیوی سکتے میں آ گئے۔ اتنے میں شکرام ڈائن باہر آئی اور بولی، میں وہی ہوں جس کا شوہر کا قتل کیا تھا تم لوگوں نے، لیکن تم ہم میں کب شامل ہوئی؟ جس دن میرے شوہر کو تم نے مارا تھا اور تمہارے باپ کو میں نے مارا تھا۔ اتنے میں پیر صاحب نے منتر مکمل کیا اور اسے بھی قید کر لیا۔ اب بتاؤ صبا کہاں ہے؟ پیر صاحب نے زبردستی اس سے اگلوایا اور وہاں سے صبا کو بلوایا اور ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا اور شہر آ گئے تاکہ یہ چاروں اپنی باقی کی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔